डोनाल्ड जे ट्रंप कौन है? Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump, the man who dates a different woman every year. कौन है? Joe Biden is a failed president. She was a failed vice president. The worst president in the history. She's incompetent. They just took us like, for a bunch of suckers. She can't talk. She can't talk. Low IQ. He's a low IQ individual. She happens to be really a low IQ individual. She really does. She has a very low IQ. क्या आप ट्रंप की जिंदगी के कुछ अहम राज जानते हैं? मेरा मतलब है कि वो कैसे दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक बन गया, और उस एक इंसान की जिंदगी और कैरियर से हमें उसकी हकीकी ख्वाहिशात के बारे में क्या सीखने को मिलता है। कुछ अर्सा पहले तक मैं भी इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं जानता था, लिहाजा मैंने तहकीक शुरू की ताकि बेहतर तौर पर समझ सकूं कि वो ताकत में कैसे आया, और सबसे अहम बात, क्यों ट्रंप का नाम और उसकी तस्वीर इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स पर देखने को मिलते हैं। तो मेरे साथ रहिए जब हम डोनाल्ड ट्रंप के अरूज का तफसील से जायजा लेते हैं। अमीर, बेरहम और मशहूर उन इमारतों के लिए पहचाने जाने वाला जो उसने बनाई, और वो बीवियां जिन्हें उसने तलाक दी। डोनाल्ड ट्रंप क्वींस, न्यूयॉर्क में पैदा हुआ, मैनहट्टन के चमकते आसमान से सिर्फ एक दरिया के फासले पर। वो 5 बच्चों में दरमियाना बच्चा था। स्कॉटलैंड से आई हुई एक इमिग्रेंट माँ का बेटा जो ट्रंप के घर को संभालती थी और कम्युनिटी में फलाही कामों के लिए जानी जाती थी। लेकिन ट्रंप के कहने के मुताबिक उनके वालिद उनके सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर थे। ट्रंप के वालिद ने दूसरी जंग अजीम के बाद के हुकूमती प्रोग्रामों का फायदा उठाकर एक बड़ी दौलत कमाई, जो न्यूयॉर्क की तेज रफ्तार तरक्की के दौरान सस्ती हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस की फंडिंग करती थी। फ्रेड ट्रंप एक जुनूनी मेहनती शख्स था। जवानी में डोनाल्ड अपने इलाके का अमीर बच्चा था, लेकिन इसके बावजूद उसके सख्त मेहनती वालिद ने उसे मेहनत सिखाने के लिए घर घर अखबार पहुंचाने के काम पर लगा दिया। यहां तक कि अगर बारिश भी होती तो उसका बाप छुट्टी करवाने की बजाय उसे अपने कैडिलैक में खुद काम पर लेकर जाता था। फ्रेड ट्रंप ने अपने बेटे को जायदाद के कारोबार के तौर तरीके सिखाने पर भी तवज्जो दी। नौजवान ट्रंप को बहुत छोटी उम्र में ही तामीराती साइट्स पर ले जाता। उन्होंने अपने बेटे में जीतने की गहरी ख्वाहिश को परवान चढ़ाया। किसी भी काम में जीतना, बस जीतने वाला बनना। वो डोनाल्ड से कहता कि वो उन्हें बादशाह बनाने के लिए पाल रहे हैं, और वो जो कुछ भी करेगा उसे उसमें कामयाब बनना होगा। वो डोनाल्ड के साथ सख्ती से पेश आते क्योंकि वो उसे कामयाब देखना चाहते थे। स्कूल में डोनाल्ड ट्रंप अग्रेसिव था। उसके मौसीकी के उस्ताद ने एक बार कहा था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें हर वक्त तवज्जो की ज़रूरत होती है, और वो उनमें से ही एक था। एक मर्तबा तो डोनाल्ड ने अपने मौसीकी के उस्ताद को थप्पड़ मार दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि वो मौसीकी के बारे में कुछ नहीं जानते, और वो उस वक्त सिर्फ प्राइमरी स्कूल में था। डोनाल्ड के वालिद फ्रेड, जो मेहनत और नज़्म ज़ब्त का जुनून रखते थे, उन्होंने डोनाल्ड को सिर्फ 13 साल की उम्र में मिलिट्री बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, और ये वो जगह है जहां से डोनाल्ड ट्रंप वाकई कामयाबी के जीने चढ़ना शुरू करता है। ट्रंप ने वहां सख्त ट्रेनिंग में कामयाबी हासिल की। इस चीज़ ने ट्रंप की कम्पिटिटिव फितरत को मज़ीद मजबूत कर दिया, और जल्द ही वो अच्छे ग्रेड हासिल कर रहा था और ऐसे कामों के लिए तगमे जीत रहा था, जैसा कि सबसे साफ कमरा, सबसे चमकते जूते या सबसे बेहतरीन बिस्तर बनाना। ये सब कुछ करते हुए वो अपने साथी तलबा से कह रहा था कि मैं एक दिन मशहूर हो जाऊंगा। और यहाँ से हम डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत के कुछ बुनियादी अकायद की फहरिस्त बनाएंगे जो कम उम्री से ही वाजे होने लगे थे। ये वो चीज़ें हैं जो हम इस कहानी में बार बार देखेंगे। सबसे पहले और सबसे अहम, ये शख्स जीत के जुनून में मुब्तला है। आप इसके बचपन और पूरी जिंदगी में ये बार बार देखेंगे। I was a great baseball player. What position? First base, catcher, first base. ट्रंप बेसबॉल का बहुत शौकीन था। उसके कोच के मुताबिक डोनाल्ड हमेशा हर चीज़ में पहले नंबर पर रहना चाहता था। वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता था, और वो चाहता था कि लोग जाने कि वो पहले नंबर पर है। नौजवान डोनाल्ड ट्रंप फौजी अकेडमी के 1 साल में ही बाकी कैडेट्स का कैप्टन बन गया, और फिर गर्मियों की छुट्टियों में वापस क्वींस में अपने वालिद के साथ काम करता, रियल एस्टेट के कारोबार की तरबियत हासिल करता। ये दोनों तजुर्बात उसके लिए बहुत मुअस्सर साबित हुए, और इस चीज ने उसके मुस्तकबिल की बुनियाद डाली कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा। I went to an Ivy League school. I'm very highly educated. I know words. I have the best words. स्कूल के बाद ट्रंप कॉलेज पहुंचा, जहां उसे एक वक्त में फिल्म मेकर बनने का भी शौक हुआ। लेकिन आखिरकार ट्रंप ने अपने वालिद के रास्ते पर चलने का फैसला किया।
ڈونلڈ ٹرمپ نے اکانومکس اور کاروبار کی تعلیم حاصل کی اور اپنے والد کے ترقی پاتے ہوئے ریئل اسٹیٹ کاروبار میں کام کرنا شروع کر دیا. اور پھر 1964 میں ایک اہم لمحہ آیا جس سے ہمیں نوجوان ٹرمپ کی شخصیت کا ایک اور اہم راز پتہ چلتا ہے اور اسے ہم اپنی فہرست کی دوسری آئٹم بنائیں گے, اور وہ ہے سپاٹ لائٹ میں رہنا, کسی بھی قیمت پر توجہ حاصل کرنا. نیو یارک میں ایک بہت بڑا پل مکمل ہوا تھا. یہ انجینئرنگ کا ایک زبردست کارنامہ تھا. اس پل نے بروکلن کو اسٹیٹن آئی لینڈ سے جوڑ دیا تھا. فریڈ ٹرمپ کو اس پل کی افتتاحی تقریب میں مدعو کیا گیا تھا اور انہوں نے اپنے بیٹے ڈونلڈ کو بھی اس تقریب میں آنے کی دعوت دی تھی. ڈونلڈ نے مجمع میں بیٹھ کر دیکھا کہ تقریب کے دوران پل کا اصل ڈیزائنر بھی وہاں موجود تھا, لیکن وہ صرف ایک کونے میں چپ چاپ کھڑا تھا. کسی نے بھی اس کا نام تک نہیں لیا. ڈونلڈ نے یاد کرتے ہوئے کہا کہ میں نے وہیں جان لیا کہ اگر آپ لوگوں کو آپ کے ساتھ جو وہ چاہیں کرنے دیں گے تو آپ کا مذاق بنایا جائے گا, اور میں کسی کا بیوقوف نہیں بننا چاہتا. They just took us like, for a bunch of suckers. یہ ایک بہت بڑا نکتہ ہے کہ ڈونلڈ کے لیے یہ صرف جیتنے کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ آپ کو پہچان کے لیے لڑنا ہوگا کہ اگر آپ محفل کا محور نہیں ہیں تو آپ ایک بیوقوف ہیں. پہچان اور توجہ ٹرمپ کے لیے کم عمری سے ہی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. I'm an artist. In a certain sense, I'm an artist. I build the greatest buildings in the world. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو ٹرمپ اپنے والد کے بزنس میں شامل ہو جاتا ہے اور جلد ہی کام سیکھنا شروع کر دیتا ہے. وہ صرف اپنے 20s میں ہے, لیکن جلد ہی اسے کچھ بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اس کی زندگی کی سمت کو بدل دیتے ہیں. اور اس وقت یہ کہانی 1970s میں ہے. اس وقت امریکہ میں ایک سول رائٹس ایکٹ پاس ہوا تھا جس کے تحت نسل کی بنیاد پر امتیازی سلوک غیر قانونی قرار دیا گیا تھا, اور اس پر عمل درآمد کے لیے امریکی حکومت کا محکمہ انصاف یعنی DOJ مختلف اپارٹمنٹ کمپلیکسز میں جا کر خفیہ ایجنٹس بھیجتا تھا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ مالکان کرایہ داروں کے ساتھ نسلی امتیاز نہ کریں. یہ ایک معمول کا عمل تھا اور بالآخر یہ ٹرمپ اپارٹمنٹس تک بھی پہنچ گیا. DOJ نے خفیہ طور پر ایک سیاہ فام شخص کو اپارٹمنٹ رینٹ پر لینے کے لیے بھیجا, اور وہاں جلد ہی ایک پیٹرن دیکھنے کو ملا جہاں سیاہ فام یا ہسپانوی افراد کو بتایا جاتا کہ اس کمپلیکس میں کوئی بھی یونٹ رینٹ کے لیے خالی نہیں ہے, اور پھر فوراً بعد DOJ ایک سفید فام شخص کو بھیجتا جو کہ اسی قسم کے اپارٹمنٹ کی تلاش میں ہوتا, اور پتہ چلتا کہ اچانک وہاں خالی یونٹ موجود ہے. محکمہ انصاف کے حکام نے یہ بار بار کیا اور ایک منظم نسلی امتیاز کا پیٹرن دیکھا, اور 1973 کے ایک دن ٹرمپ اور ان کے والد پر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک مقدمہ کر دیا جاتا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بمقابلہ فریڈ ٹرمپ, ڈونلڈ ٹرمپ اور ٹرمپ مینجمنٹ انکارپوریٹڈ. DOJ نے ان پر نسلی امتیازی سلوک کے الزامات عائد کیے تھے. DOJ نے پایا کہ یہ امتیاز ٹرمپ کے کم از کم 14,000 یونٹس میں بڑے پیمانے پر ہو رہا تھا. یہ مقدمہ ایک بڑی بات تھی. یہ اس وقت کے سب سے بڑے فیئر ہاؤسنگ کیسز میں سے ایک تھا. 27 سالہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت غصے میں تھا, لیکن ان الزامات کو تسلیم کرنے اور DOJ کے ساتھ سیٹلمنٹ کرنے کی بجائے انہوں نے لڑنے کا فیصلہ کیا. اور یہاں ہم اگلے نقطے پر پہنچتے ہیں جو کہ ایک پیٹرن ہے جو ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ جب بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی چیز پر چیلنج کیا جاتا ہے تو اس کا رد عمل اکثر لڑنے والا ہوتا ہے, چاہے کچھ بھی ہو. فائٹ بیک کرنا ہے, فولڈ نہیں کرنا. I think people see me as a fighter. I think people have always seen me as a fighter. They know that I don't take a lot of crap from people. ٹرمپ نے الٹا محکمہ انصاف کے خلاف $100 ملین کا مقدمہ دائر کر دیا, یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ انہوں نے جھوٹے بیانات دیے ہیں, لیکن یہ کہتے ہوئے کہ اس الزام کی کوئی بنیاد نہیں ہے. جج نے اس مقدمے کو فوری طور پر مسترد کر دیا, لیکن اس کے باوجود ٹرمپ نے لڑائی جاری رکھی. وہ برسوں تک لڑتا رہا, حالانکہ اس کے پاس کوئی مضبوط دفاع موجود نہیں تھا, لیکن پھر بھی ٹرمپ لڑتا رہا. آخرکار انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہونا پڑا, لیکن یہاں بھی یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ ٹرمپ نے اسے انجام کیسے دیا, یعنی ٹرمپ نے ہتھیار کیسے ڈالے, کیا شکست قبول کی. انہوں نے DOJ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے تحت انہیں کسی غلطی کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, بس انہیں کچھ تبدیلیاں کرنا تھیں, جیسا کہ اس بات پر زور دینا کہ ان کے اپارٹمنٹ کمپلیکسز تمام نسلوں کے لوگوں کے لیے دستیاب ہیں, کوئی بھی رینٹ پر لے سکتا ہے. اخبار میں اشتہارات دینا کہ ٹرمپ اپارٹمنٹ واقعی سیاہ فام کرایہ داروں کا خیر مقدم کرتا ہے, لیکن انہیں کسی جرم کو تسلیم نہیں کرنا پڑا, اور یہ بھی اس کے لیے فخر کا باعث تھا. یعنی یہ بھی ٹرمپ کی جیت ہی تھی. We settled the suit with no admission of guilt. It was very easy to do. یہ ایک پیٹرن ہے جو ہم ٹرمپ کی پوری زندگی میں بار بار دیکھ سکتے ہیں,
لیکن بہرحال یہاں ہماری کہانی کا ایک بڑا نقطہ یہ ہے کہ اس سارے مقدمے نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے والد کے کاروبار سے متنفر کر دیا. اسے درمیانے اور نچلے درجے کے کرایہ داروں کو کرایہ پر یونٹس دینے کا یہ سارا کاروبار ہی پسند نہیں آ رہا تھا. یہ ٹرمپ کے لیے بہت زیادہ پریشانی پیدا کر رہا تھا. یاد رکھیں وہ نیو یارک سٹی کے ایک امیر خاندان میں بڑا ہوا تھا جس کی شہرت اور تعلقات تھے. اسے وقار، عیش و عشرت، دولت اور توجہ کا ذائقہ پسند تھا، اور یہ سب کچھ یہاں کوئنز میں نہیں موجود تھا. لہٰذا اپنی 30s کی دہائی کے اوائل میں وہ دریا کے پار اپنی توجہ مرکوز کرتا ہے، مینہٹن کی طرف. دولت، وقار، لگژری اور توجہ کے مرکز نیو یارک سٹی کی اونچی زندگی کی طرف. اور یہاں زیادہ وقت نہیں لگے گا کہ وہ بہت جلد سب سے اوپر پہنچ جائے گا. We purchased the old Commodore Hotel and we've reconverted that now into about $110 million Grand Hyatt Hotel. جب ٹرمپ مینہٹن آیا تو یہ شہر زوال پذیر تھا. یہ خالی بوسیدہ عمارتوں سے بھرا ہوا تھا، جیسا کہ یہ اپنے عروج کے دنوں کی صرف ایک دھندلی سی یاد ہو. لیکن ٹرمپ ایک بڑے ویژن اور زبردست جوش کے ساتھ آیا تھا کہ اس شہر کو دوبارہ زندہ کرے گا. ایسے وقت میں جب زیادہ تر سرمایہ کار اپنے پیسے اس تباہ حال شہر میں لگانے سے کترا رہے تھے. آنے والی دہائی میں ٹرمپ نے اپنے والد کی کمپنی کے تعلقات، پیسے اور شہرت کا استعمال کرتے ہوئے پرانی بسیدہ عمارتوں کو خریدا اور انہیں چمکدار رینوویشن دی. اس میں 5th ایونیو کے اس پرانے ڈپارٹمنٹل سٹور کی خریداری بھی شامل تھی جس کے اوپر اس نے اپنا سگنیچر پروجیکٹ ٹرمپ ٹاور بنایا، ایک 68 منزلہ عمارت مینہٹن کے بالکل وسط میں. سنگ مرمر، سونے کے ستون، آبشارے، مہنگی لکڑی کا کام، فانوس اور ٹرمپ اور ان کے خاندان کے لیے ایک بڑا 3 منزلہ پینٹ ہاؤس. لیکن یاد رکھیں صرف جیتنا ٹرمپ کے لیے سب کچھ نہیں تھا. اس کے بعد اسے یہ یقینی بنانا تھا کہ سب کو اس کے بارے میں پتہ چلے اور اسے کہانی کو کنٹرول کرنا تھا. کہانی صرف یہ نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ ایک امیر باپ کا بیٹا تھا جسے پیسہ، شہرت اور تعلقات وراثت میں ملے تھے، بلکہ اسے تو وہ بننا تھا جس نے یہ سب کچھ اپنے بل بوتے پر ممکن بنایا تھا. اور اس کہانی کی تشکیل میں ایک بڑا حصہ ان کے ایک اور بنیادی عقیدے کی عکاسی کرتا ہے کہ لوگ خواب خریدنا چاہتے ہیں. لوگ ہمیشہ خود بڑا نہیں سوچتے، لیکن وہ ان لوگوں سے بہت متاثر ہو سکتے ہیں جو بڑے کام کرتے ہیں. اسی لیے تھوڑی فینٹیسی کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاتی، اور یہی ڈونلڈ ٹرمپ کا یقین رہا ہے. اسے اس جگہ لے گیا کہ وہ اپنی خیالی شخصیت کو ایک امیر پارٹی اینیمل کے طور پر بیچتا رہا جو ہمیشہ خواتین اور مشہور لوگوں سے گھرا رہتا ہے. 15 سال کے دوران ٹرمپ نیو یارک ٹیبلوئڈز کے فرنٹ پیج پر 87 بار نظر آیا، اور یہ اتفاقیہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا تھا. یہ اس کی حکمت عملی کا حصہ تھا. اس نے بہت جلد میڈیا کو ہیک کرنا سیکھ لیا تھا. یہ خیال کہ چاہے آپ کو کتنی بھی بری شہرت ملے، جیسا کہ نسلی امتیاز، مافیا سے تعلقات والے لوگوں کو رشوت دینا، اپنے کسینوں کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کرنے دینا، یہ سب کچھ دھندلا سکتا ہے اگر آپ لوگوں کو ایک سنسنی خیز پرتعیش طرز زندگی سے مشغول کر دیں. انہیں خواب بیچیں کیونکہ یہی وہ چاہتے ہیں. وہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے میں ماہر بن گیا، اور وہ جو بھی چاہتا تھا اسے پریس میں لانے کا طریقہ ڈھونڈ لیتا تھا. اور اس چیز نے ٹرمپ کو ایک منفرد پوزیشن میں لا کھڑا کیا جہاں وہ میڈیا کو استعمال کر سکتا تھا، اپنا امیج بنا سکتا تھا اور لوگوں کو وہ بتا سکتا تھا جو وہ چاہتا تھا کہ وہ سنیں. یہ ایک منفرد مہارت تھی، اور یہی وہ مہارت تھی جسے اس نے اپنی تمام زندگی استعمال کیا ہے. اور یہ وہ مہارت تھی جو اس نے نہ صرف اپنے بزنس امپائر کو بنانے کے لیے بلکہ اپنے سیاسی کیریئر کو بنانے کے لیے بھی استعمال کی ہے. یہ صرف اس بات کی کہانی نہیں ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، بلکہ یہ بھی کہ وہ کہانی کو کس طرح پیش کر سکتا ہے اور لوگوں کو کس طرح اس پر یقین دلا سکتا ہے. اور یہی ہے وہ سب کچھ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تمام تر زندگی کے دوران کیا ہے. 80 اور 90 کی دہائی میں ٹرمپ کا نام ہر چیز پر نظر آنے لگا. ٹرمپ میگزین، ریل اسٹیٹ اور لگژری لائف سٹائل، اور پھر ایک ایئر لائن کی شروعات. We are going to run the best airline in the industry and we really don't anticipate any problem. جہاز جن میں چمڑے کی سیٹیں، مصنوعی ماربل، گولڈ پلیٹڈ سنک اور اتنا موٹا قالین تھا کہ فلائٹ اٹینڈنٹ اپنے ڈرنک کارٹس دھکیل نہیں سکتی تھی، جس پر ٹرمپ نے جواب دیا کہ انہیں کہو کہ زیادہ زور لگائیں، ہم اپنے زمانے کی بہترین ایئر لائن بنانے جا رہے ہیں اور ہم ان سے کسی مسئلے کی توقع نہیں کرتے. آپ کے پاس ریئل اسٹیٹ ہے، سرمایہ کار ہیں، کسینو ہیں، ہوٹل ہیں. یہ کہانی ہر وہ چیز پیش کرتی ہے جو ٹرمپ آپ کو اپنے بارے میں یقین دلانا چاہتا ہے. ٹرمپ نیو جرسی میں کئی کسینو کھولتا ہے اور یہ کسینو بے حد لگژری ہوتے ہیں، بالکل ویسے جو ٹرمپ برانڈ کا سگنیچر ہے.
اس نے NFL کے ساتھ مقابلے کے لیے ایک امریکی فٹ بال لیگ بھی شروع کی. اس نے ایک ووڈکا برانڈ بھی لانچ کیا. حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ خود شراب نہیں پیتا, بظاہر نہیں پیتا. I'm glad I'm not a drinker. I mean, I've never had a drink in my life. وہ پلے بوائے کے فرنٹ پیج پر ہے. وہ ایک ریئل اسٹیٹ انویسٹنگ کورس بناتا ہے جسے وہ اپنی یونیورسٹی کہتا ہے. وہ ایک سفر اور سیاحت کی ویب سائٹ لانچ کرتا ہے. ایک مورٹگیج کمپنی, ایک گھر اور فرنیچر برانڈ لانچ کرتا ہے. ایک مردوں کے کپڑوں کا برانڈ جس میں ٹائیاں بھی شامل ہے. یہاں ٹرمپ وائنری بھی ہے. اور پھر اچانک وہ ایک سٹیک برانڈ تک لانچ کر دیتا ہے. اور پھر یہاں پانی کا برانڈ ہے جسے ٹرمپ آئس کہا جاتا ہے اور اس پر ٹرمپ کی تصویر لگائی جاتی ہے. مطلب سیریسلی, یہ شخص کسی بھی چیز پر اپنا نام اور تصویر لگا سکتا ہے. وہ ایک آئیکن بن چکا تھا. لیکن آپ کو ان سب چیزوں کے بارے میں جو جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان سب میں سے زیادہ تر برانڈز کا ہرگز مالک نہیں تھا. وہ صرف اپنے نام کا لائسنس بیچ رہا تھا. جیسے دنیا بھر میں آپ ان عمارتوں کو دیکھتے ہیں, ان پر ٹرمپ کا نام لکھا ہے, لیکن ٹرمپ یا اس کی کمپنی نے انہیں تعمیر نہیں کیا اور نہ ہی وہ ان بلڈنگز کو رن کرتے ہیں. وہ صرف ان لوگوں کو ٹرمپ کا نام اور تصویر استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں تاکہ ایک برانڈ کی طاقت کا سہارا لیا جا سکے. اور اس وقت تک ٹرمپ کی تصویر اس کا سب سے بڑا ایسٹ بن چکی تھی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ کا اصل ہنر روایتی معنوں میں بزنس مین ہونا بالکل بھی نہیں تھا, بلکہ ایک مارکیٹر, ایک شو مین. خود کو اور اپنے گرد بنائے گئے خیالی کردار کو بیچنے کی صلاحیت ہی ٹرمپ کا اصل ٹیلنٹ ہے. چلے اب کہانی آگے بڑھاتے ہیں. ٹرمپ نے ایک بڑا خیالی برانڈ بنا لیا تھا اور یہ واقعی کام بھی کر رہا تھا. وہ بہت سارا پیسہ کما رہا تھا. وہ ایک آئیکن بن چکا تھا. مگر سن 2000 کی دہائی کے اوائل میں اس کا برانڈ اپنی کچھ چمک کھو رہا تھا. اس کی کاروباری سلطنت میں کمی آ رہی تھی. اس کے کسینو دیوالیہ ہو رہے تھے اور اس کے سنہرے دن شاید ختم ہو چکے تھے. لیکن یہ سب 2004 میں اس وقت بدل گیا جب وہ ایک بار پھر اپنے کردار کو ایک ریئلٹی ٹی وی شو میں کیش کرنے میں کامیاب ہو گیا. New York City, it's the benchmark for success. Believe me, I know. My name is Donald Trump and I'm the largest developer in New York. یہ ریئلٹی ٹی وی شو کافی انٹیلیجنٹ پروجیکٹ تھا. ٹرمپ اپنے وسیع کاروباری سلطنت کی نگرانی کرنے والا باس ہوگا اور ایسے امیدوار ہوں گے جو ملازمت حاصل کرنے کے لیے بگ باس کو خوش کرنے کا مقابلہ کریں گے. یہ ایک ڈرامائی شو کے لیے زبردست تصور تھا. یہ ایک بڑی کامیابی تھی. اس شو نے ملینز آف ویورز کو اپنی طرف متوجہ کیا اور ٹرمپ کے کردار کو نئی زندگی دی, بلکہ اسے شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا. سپوٹ لائٹ میں ایک شو مین لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہوئے اور اپنے برانڈ اور اپنی تصویر کو ایک بے رحم بزنس مین کے طور پر تعمیر کرتے ہوئے. You're fired. Oh my God, oh my God. ٹرمپ نے اس شو کو 14 سیزن تک جاری رکھا اور اس کی بنیاد رکھی کہ آگے کیا ہوگا, یعنی ٹرمپ کا امریکی صدارت کے لیے امیدوار بننا. I am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again. ٹرمپ نے پہلے بھی پریزیڈنٹ آفس کا امیدوار بننے کے بارے میں اشارے دیے تھے. Republican side, there's speculation that developer Donald Trump may throw his hat into the ring. لہٰذا 2015 میں ٹرمپ نے ایک ایکسیلیٹر سے نیچے اترتے ہوئے خود کو سپوٹ لائٹ میں پیش کیا. وہ سپوٹ لائٹ جسے وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا. اس نے اپنی انتھک محنت اور صلاحیت کو استعمال کیا اور سب سے بڑے سٹیج پر اتر گیا. چھوٹے مراحل پر سالوں کی مشق کے بعد اس نے سب سے بڑے سٹیج پر قدم رکھ دیا تھا اور اس نے مہارت کے ساتھ اس خیالی دنیا کو فروخت کیا کہ وہ عوام میں سے ہی ایک امریکی شہری ہے جو بس امریکیوں کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے. اور یہ کام کر گیا. وہ جیت گیا اور وہ 4 سال کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا صدر بن گیا. اور پھر جب وہ ہار گیا تو اس نے وہی کیا جو وہ ہمیشہ کرتا ہے, جو اسے جاننے والا کوئی بھی شخص توقع کر سکتا ہے کہ وہ کرے گا. وہ اس کے خلاف لڑا, مرنے تک لڑا. اس نظام کے اصولوں پر حملہ کیا جس میں وہ ہار گیا تھا. اپنی کہانی کو ایک مرتبہ پھر اپنے ناراض ووٹرز کو فروخت کیا جو اس پر یقین رکھتے تھے اور امریکہ کی جمہوریت کی بنیادوں کو ایک زوردار دھچکا دیا. اور دسیوں لاکھوں لوگ جو اس سے محبت کرتے تھے اس کی ہر بات پر یقین کرتے گئے. Today. Congress. Yes. ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ طاقت کیسے کام کرتی ہے وہ خوف زدہ ہیں کہ وہ ایک مرتبہ پھر واپس آ گیا ہے,
کہ وہ دوبارہ امریکہ کا صدر بن گیا ہے۔ یہ معمول کی سیاسی لڑائی نہیں ہے، یہ بہت عجیب ہے، یہ مختلف ہے، یہ نظام کے لیے ایک حقیقی خطرہ ہے، کیونکہ اسے نظام سے بہت سی شکایتیں ہیں۔ وہ بہت سے طاقتور لوگوں کے اقدامات کو ناجائز سمجھتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ نظام کے کچھ طاقتور حلقوں نے اسے ہرانے کی کوشش کی ہے، اسے گرانے کی کوشش کی ہے۔ تو اب جب وہ واپس آ گیا ہے تو وہ اپنے مخالفین کے ساتھ کیا کرے گا؟ یہی وہ سوال ہے جو اس وقت ہر کسی کو پریشان کر رہا ہے۔ Once and for all, we're going to end the reign of a failed and corrupt political establishment in Washington, a failed administration. We're not going to take it anymore.